बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ईद उल अज़हा आपको और पूरे आलम इस्लाम को मेरी ARYQ TV की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा जो हमारे घरों में एक नई नवीद लेकर आती है, एक नया जुनून लेकर आती है, एक ज़ौक़, एक शौक़, एक जज्बा लेकर आती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक शाद नज़र आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्व सुजूद भी नज़र आते हैं, सजदा शुक्र बजा लाते हैं और फिर उसके बाद जानवर के हुल्क़ुम पे नहीं बल्कि अपने नफ्स पर वो छुरी चलाई जाती है कि या अल्लाह, यही हमारी हैसियत और हकीकत है, तू कहे ये छुरी इस गले पर चले तो इस गले पर भी चल सकती है। यानी उस जानवर जिसके साथ हम मानूस भी हो जाते हैं, कुछ अरसा उसकी देखभाल भी करते हैं, इवन हमारा पूरा घर बार उससे मानूस हो जाता है और फिर उसके बाद उसे अल्लाह की राह में क़ुरबान करना, ये अल्लाह की बारगाह में एक शुक्र की तकमील है। इंसान उसकी बारगाह में ये अमल दोहरा कर ये सबूत देता है कि या रब, तेरा हुक्म और तेरा बंदा हाजिर। आज चूँकि हम ईद उल अज़हा के दूसरे दिन में खड़े, कल का दिन गुजर भी गया, कल भी आपको ईद मुबारक ARYQ TV की जानिब से ईद शो पे दी गई और ख़वातीन का भी प्रोग्राम हुआ, मर्द हज़रात का भी हुआ, आज भी कुछ ऐसा ही है। तो हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ वो चेहरे जो अपने अपने शोबे में नायाब हैं, वो सितारे जो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं और दूसरों को भी फैज़याब कर रहे हैं। उन्हीं में बहुत सारे लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं अगर बात करूँ उर्दू ज़बान की तो माशाअल्लाह मैं इनको अपने लिए इंस्पिरेशन जानता हूँ। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हुज़ूर ईद मुबारक। क़िबला बरादर मोहतरम भाई सलमान गुल साहब, आपको भी और तमाम बहन भाई जो इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनकी खिदमत में भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ARYQ TV के सफ़े उलमा में बहुत एक्सटम्पोर, बहुत टैलेंटेड आलिम दीन और फाजिल हैं माशाल्लाह। आप मसाइल की दुनिया में भी अपना कोई सानी नहीं रखते और यके बाद दीगरे बैक टू बैक जो जवाब देने का इनका अंदाज़ है वो तो आप सब आशना है। जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो और तमाम नाज़रीन व सामीन को ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त भी, भाई भी, साथी भी, और इनके लिए मैं जो इनकी मोहब्बत करने वाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं इनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ कि वो जो मिलता है, बिछड़ता है, भुला देता है, जाने किस बात पे दिल उसको दुआ देता है, वो मुझे प्यार से रोते में हंसाने वाला, याद आता है तो हंसते में रुला देता है। जनाब रिजवान ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है रिजवान भाई? मुबारक। मालिक के एहसान। वही आज मुबारकबाद का दिन है, तो मेरी तरफ से भी आपके देखने वाले और हम सब के देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है। एक बेहतरीन लिखारी और एक दानिश्वर, और बहुत सारे खेल ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनको इन्होंने लिखा। फ़नकारों को लोग जानते हैं, लेकिन ये वो लिखारी है जिस लिखारी को भी दुनिया जानती है माशाल्लाह। रिजवान ज़ैदी इस ईद पर भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक और नौजवान फाजिल आलिम दीन और नायाब आलिम दीन, बहुत खूबसूरत, जिस मौजू पर बोलते हैं इनकी गिरफ्त और इनका अंदाज़ तकल्लुम जुदा होता है। जनाब अल्लामा खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमान भाई, आपको भी और तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। ऐसी ऐसी हस्तियाँ, ऐसी ऐसी शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बहुत ही पसंदीदा कव्वाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके काम को, उनके नाम को आगे लेकर उनका शहज़ादा बढ़ रहा है। ज़मा ज़की ताजी को कौन नहीं जानता, वो खूबसूरत आवाज़, वो नायाब शख्सियत कि जो जब लोगों में आते तो घुल मिल जाते थे, और ईद पे तो मेरे प्रोग्राम की बतौर ख़ास वो ज़ीनत होते थे कि रौनक महफ़िल, शम्मे महफ़िल कहूँ तो ज़मा भाई होते थे। आज उनका बेटा हमारे साथ है, यकीनन ज़मा भाई हमारे साथ। अली ज़मा ज़की ताजी तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलमान भाई, आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके वालिद के लिए तो बस वही बात जो ख़ुद कहते थे, तेरे बग़ैर साक़िया लज़्ज़त मैं कशी नहीं, आँखों में मस्तियाँ नहीं, दिल में शगुफ्तगी नहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत आवाज़ पाकिस्तान की, और उनकी खिदमत जो है हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने इस शोबे में अपनी जो खिदमत पेश की। हमारे साथ दुनिया नात के ताबिंदा दरख्शां सितारे और पाकिस्तान के ये द मोस्ट सीनियर नात रिसाइटर्स ऑफ पाकिस्तान अगर मैं कहूँ तो खूब वजह होगा, क्योंकि अपनी कम उम्री से इन्होंने शोबा नात को थामा
اور تب سے لے کر اب تک حضور کے نغمے گنگنا رہے ہیں۔ حضور سید منظور الکونین شاہ صاحب جو کہ فخر ملک و ملت ہیں، فخر عالم اسلام ہے، شعبہ نعت میں ان جیسا نایاب ثنا خواں پاکستان میں اور کوئی دوسرا نہ ان سے پہلے آیا نہ ان کے بعد آ سکتا ہے، اور یہ ان کے چند ایک جو خاص شاگرد ہیں ان میں سے ہیں انور اشفاق ابراہیم برادران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عید مبارک بھائی آپ کو۔ سلمان بھائی آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی ہماری جانب سے عید مبارک۔ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ کہ عید پر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میٹھی عید پہ بھی آپ تھے اور تیکھی عید پہ بھی ساتھ ہیں، ذرا مسالوں والی ہوتی ہے نا، تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے جو ایک اور مہمان ماشاءاللہ ماسٹر ممتاز قوال، کون نہیں جانتا، ایک بہت بڑا نام ہے قوالی کی دنیا میں، آج ان کے شہزادے دانش ممتاز ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک۔ بہت نواز دانش بھائی، آج آپ عید کے دن ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی محبت ہے۔ سب مہمانوں کا میں نے ابتدا میں شکریہ ادا کر دیا، اس کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم سب سے بڑے ہیں علم کی دنیا میں بھی اور ماشاءاللہ عمر میں بھی، تجربے میں بھی، ہر لحاظ سے آپ کسی بھی شعبے میں بات کی جائے تو ہر شعبے کا فرد جو ہے وہ ان کا احترام کرتا ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے احترام کے دائرے میں یہ پوچھتے ہیں کہ کل کا دن کیسا گزرا، قربانی کا پہلا دن کیسا گزرتا ہے عید الاضحیٰ کا، اور زبان کا ذائقہ کیا ہے، کیا پسند کرتے ہیں، عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آمین۔ عید اصل میں کیسی گزری، یا عید کا ذائقہ کیا ہے، یا عید کی نہرنگیاں کیا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ میں نہیں ہے جی، سب سے پہلے ان کے پاس جا کر انہیں تحفہ دیجیے عید کا قرآن کی صورت میں، اللہ اکبر، اور وہ ہے فاتحہ خوانی۔ واہ، تو بہت اچھی بات۔ سب سے پہلے تو قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی وغیرہ کی، والدین کے ابھی اور اساتذہ سب کے پاس جا کر حاضری، اس کے بعد احباب سے ملنا، ملاقات کرنا، اور پھر ظاہر ہے کہ قربانی کا دن ہے تو جانور بھی ایسا ہونا چاہیے جو یہ محسوس ہو کہ آپ کسی مجبوری میں کوئی جانور لا کر صرف ایسی ادائی نہیں کر رہے، صحیح بات، بلکہ اسے رب کی رضا کے لیے بہترین تحفہ اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، تو سلسلے چلتے رہتے وہ ہیں، ایک اور انسیت والا معاملہ، انسیت والا اس کو معاملہ، پالنا، کچھ نگہداشت، کچھ وقت ساتھ۔ جی ہاں، یقیناً اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ، مطلب عموماً بکرے کی قربانی کرتے ہیں یا بڑے جانور کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوا ہے، بکرے کی بھی ہے اور گائے کی بھی ہے، اور حضور کے کرم سے تینوں دن ہوتی ہے، ماشاء اللہ، اور انہوں نے کرم فرمایا ہوا ہے تو ان کی رحمتوں سے۔ کس دن آنا ہے وہ بھی بتا دیں، کلیجی ملے گی یا کچھ بریانی بنوا دیں گے، کیا کیا ہم سلسلہ؟ تو دل تک کہتے ہیں، تم تو جہاں تک آ گئے۔ ارے کیا بات، واہ واہ، ہم تو چونکہ جہاں تک آئے ہوئے ہیں نا پہلے سے ہی۔ اچھا بتاؤ، مزے کی بات، ڈاکٹر صاحب کا گھر جو ہے نا بڑی ہریالی، بڑا سبزہ، آج کل آم بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں، آم بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پیڑ لدا لد آم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور مطلب اگر توڑ لیں تو کوئی 10 کلو تو آم آرام سے 10 کلو نہیں، من میں بات کی۔ من، ہاں، اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، آموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور انہیں تو بازار سے آم خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ریٹ بھاؤ کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو گھر سے ہی توڑ کے کھا لیتے ہیں، اصل میں میٹھا آم ہوتا ہے۔ بس یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ نسل کون سی ہوتی ہے آم کی جو آپ کے یہاں نکلتی یہ ہے؟ تو دیسی ہے، لیکن کچھ ملتان وغیرہ سے منگوائے، اب تو ماشاءاللہ وہ بھی پھل وہ تو پر بڑا آ رہے ہیں۔ ضروری ہے نا، چیکو ملتان تو اس بھی ہے، میدان میں پھر اور حلوے میں۔ انار نکلتے ہیں ماشاءاللہ، پھر ساتھ ہی ساتھ اور بھی، تو یہ اللہ کا، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پرندے وہاں کھا رہے ہیں ان کو اڑایا نہ جائے، وہ کھا لیں اس پر، بہت اچھا، اور جو آم پکے گا وہ گرے گا ہمارا، ورنہ پرندہ جو کھاتا ہے وہ کھا جائے، یا جس نے اٹھا لیا اس کا۔ اس کا کیا بات، بہت اچھی، ظاہر ہے مزاج جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہمارے وہ خانوادے جو ہماری حساس ہیں ان کے ہاں یہی مزاج پایا جاتا ہے، تہذیب وہاں جانوروں کے لیے بھی پوری ہے، سخاوت وہاں پرندوں کے لیے بھی پوری ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کیونکہ میں آپ کے برادر اکبر سے بھی ملا ہوں، پروفیسر عبداللہ قادری صاحب سے، ماشاءاللہ کیا عاشق رسول، کیا شخصیت ہے، اور کیا ان کی نالج ہے، اور کیا آواز تھی، مطلب وہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، اس کے موجود ہیں طرز کے، اصل میں انہوں نے پڑھی ہے، اس کے بعد دنیا نے پڑھی، مطلب ریڈیو کا وہ دور کہ جس وقت شاید ہمارا وجود نہیں تھا، 74 کی بات، 74، ظاہر ہے ہماری پیدائش سے 13 برس پرانی باتیں ہیں یہ، اور اس وقت جو ہے وہ حضور کے نغمے گنگنائے جا رہے تھے، لوگوں کو میلاد سکھایا جا رہا تھا، تو یہ اس خانوادے کی برکتیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، ہر آدمی
ईद उल अज़हा के मौका पर कम से कम इतनी हिम्मत कर लेता है कि छुरी चला लेता है और वो गोश्त बना लेता है। कभी आपके साथ भी ये वाक़या हुआ, आपने भी किया कभी ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ ईद के प्रोग्राम्स में कि हमारे जहाँ पर घर है ना, तो सब लाइन से हमारे ही घर हैं, चचा वगैरह रिश्तेदार हम सारे। तो हमारे यहाँ बचपन से हमने जब आँख खोली तो हमारे यहाँ ईद कुर्बान का अंदाज़ ये होता था कि सारे इकट्ठे होते थे, कसाब वगैरह नहीं बुलाए जाते थे, वो ज़बरदस्त, सबके जानवर इकट्ठे होते थे, आस्तीनें चढ़ाई और काम जो है बांट लेते थे। कोई जो है वो ज़बह कर रहा है, कोई जो है जानवर की खाल उतार रहा है, कोई जो है वो हड्डियाँ बना रहा है, कोई गोश्त बना रहा है। 3 दिन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता था। तो साल हर साल तक ये मामूल रहा है। अब चूंकि जो है वो नई नस्ल जो है वो बड़ी भी हो गई और फिर हर एक की मसरूफियात, तो अब फिर ज़रा कसाब वगैरह की मदद भी ले ली जाती है। तो बड़ी भारी पड़ती है मदद ये कसाब की के दिनों में। हाँ। लेकिन प्लम्बर भी इतना महंगा होता है ना, कसाब बन गया, मजबूरी भी है। हाँ। तो बहरहाल जहाँ तक ज़बह करने की बात है तो मैंने भी जो है वो चंद बार जो है वो ज़बह करने की सआदत जो है वो हासिल की है। और ज़बह करना, खुद ज़बह करना सुन्नत भी है। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ज़बह फरमाया था, मुझे वो बरादर आला हज़रत की बात याद आ गई। हुज़ूर ने काफ़ी सारे ऊँट जो है खुद नहर फरमाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस पर बरादर आला हज़रत ने कहा ना कि मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह, हर एक की आरज़ू है कि पहले मुझको ज़बह फरमाएं, हाय हाय हाय, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बा में। क्या बात है। वहाँ जो जानवर जिस अंदाज में हुजूर की बारगाह में हाजिर थे और हुजूर उन्हें नहर फरमा रहे थे कि उससे मंजर ऐसा पेश हो रहा था कि ऐसा लगता है कि हर एक आरज़ू कर रहा है कि पहले मुझे। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा ना, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत सरे दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। हाय हाय, क्या कहने जो है वो। और हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जान हथेली पर हुजूर हमें नहर फरमाए। जाने आलम अलैहिस्सलाम की तो खैर हर अदा सुभान अल्लाह, उनकी तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल। बेशक बेशक। तो सुन्नत तो खैर यही है तो कि जो अच्छे अंदाज में ज़बह कर सकता हो तो खुद ज़बह करे, लेकिन ये भी मलूज़ रहे कि जो अच्छे अंदाज में कर सकता है वही करे, वरना ज़बह ख़राब ना करे। यानी अगर कोई अच्छे अंदाज में कर सकता है, हिम्मत भी है, ताकत भी है और उससे मसले भी मालूम है, वो तो ठीक है खुद करे, वरना जैसे नहीं आता तो फिर वो ऐसा नहीं कि अपने ज़बानी ख़राब ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जो है वो मैंने हिम्मत पकड़ी और छुरी भी पकड़ ली, और फिर मैं जैसे ही मैंने छुरी चलाने की कोशिश, जानवर खड़ा हो गया। बांधा हुआ था उन्होंने, लेकिन वो खड़ा, उसके पिछले पैर बंधे हुए थे लेकिन वो खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हुआ तो फिर उसने मुझे घूरा, थोड़ी देर के लिए घूरा और वो सांस ली। जब उसने सांस ली, मैं तो, मेरा गेट खुला हुआ था, मैं तो फ़ौरन अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से आवाज़ मारी तो वो मुझे कसाई ने बोला, जब मैं आपको मना कर रहा था कि आप ये नहीं लें, ये आपका काम नहीं है, आप ये नहीं करें, छुरी नहीं लें, छुरी की जगह मैं कुछ और बोलना चाहता था, प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा ये आप नहीं लें, ये आपका काम नहीं था, लेकिन मैंने पकड़ ली। बहरहाल मुझे वो बड़ा मुश्किल पड़ा। कव्वाल भी वो कसाब भी जो थे यार, देखें काफ नुक्तों वाली है ना दोनों तरफ में, वजन एक है, वजन एक है, लेकिन नहीं तो कव्वाल तो फिर रहम दिल होते हैं, कभी नजराना बांट भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं। कसाब कहाँ छोड़ता है नजराना। फर्क बड़ा है, जाने रजा दिल लेने में, दिल देने में। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात, क्या बात। देखें यहाँ सही बात है, एक तरफ दिल लेने वाली बात है, एक दिल देने वाली, बिल्कुल सही कहा। कसाब का क्या होता है कि वो मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई प्रोफेशनल, मैं कबाल हजरात को हम ये तस्वुर करते हैं इनको देख कर कि अपने जानवर खुद काटते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। इनके यहाँ भी कसाब आते हैं, ये बुलाते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे देखे अपने बुजुर्गों को। उन्होंने कहा भाई ईद के दिन क्या हुआ, जमा भाई मुझे कहते थे, कह रहे नहीं भाई हमारा काम नहीं। मैंने कहा यार जमा भाई, आपको देख के, आपकी एनर्जी देख के, जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं, जोर लगाते हैं, जान दिखाते हैं, हमें तो ये लगता है कि कोई मसला ही नहीं है। कह रहे नहीं बहुत मसला है भाई, 1-2 बार ये कोशिश करके देख, अपनी मिसाल ही देख लेना। एनर्जी तो आपकी भी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन आप कैसे दौड़ के गए। शोभा मेरा नहीं है ना, शोबे का बात। लेकिन जिनका शोभा नहीं भी होता वो भी ऐसे शाकार बन के इन दिनों में दौड़े लगा रहे होते हैं। जानवर अलग दौड़ लगा रहा होता है, ये अलग दौड़ लगा रहे होते हैं, क्योंकि जानवर इनको पहचान जाता है कि कसाई नहीं है, ये प्लम्बर है। तो वो जानवर कहता है ये जो ना ऐसा ना हो कि हथौड़ी और छेनी लेके मेरे ऊपर। बहरहाल ब्रेक के बाद होती है आप सब। असातिज़ा का भी एक मिजाज इन्होंने लिया है और फिर अपने शागिर्दों पे भी मिजाज है। तो बहुत रहमदिल है, बहुत मोहब्बत वाले। वैसे तो वो है, लेकिन जानवरों को दिक्कत का दोबारा बैठ जाना कुछ और जाहिर जो हम जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं ना, ये भी रहमदिली ही है। बेशक, क्योंकि
وہ جو جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ یہ بھی شعائر اللہ ہے، بے یہ شک، بھی اللہ کی نشانی ہے، بے شک، اور اس کی خاص فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں، جی، فرمایا کہ کل بروز آخرت اللہ کی بارگاہ میں اسی کیفیت میں پہنچیں گے، اپنے بالوں کے اللہ ساتھ، اکبر، کھروں سبحان کے ساتھ سبحان اللہ، یہ پہنچیں گے، اور فرمایا کہ یہ تمہاری پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ واہ، تو یہ اسپیشل پروٹوکول ان جانوروں کا ہے۔ تو کیا در بات۔ حقیقت جب اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی رحم دلی کا ہی جذبہ ہے ایسا ان ہی، جانوروں کے ساتھ، بالکل کہ اس ایسا ہی، پروٹوکول کے مستحق ہیں، اور ہم اللہ کے نام پر ذبح کر کر ان کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا بات کہ ہے، غیر اللہ کے نام پر معاذ اللہ جن کو ذبح کیا جاتا تھا اور جو ہے ان کو بے مردار عزا کے کر نام دیا پہ، جاتا لات تھا، کے نام، بالکل مردار کر دیا جاتا ایسا تھا، ہی، اب ان کا ایک ایک رگ اور ریشہ جو ہے نا وہ حلال ہو رہا ہے، بالکل اور صحیح، کثیر تعداد میں مسلمان جو ہے اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، بالکل صحیح، یہ بھی ایک رحم دلی کا ہی جذبہ ہے۔ اور حضور نے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں جو ہے نا حسن اختیار کیا جائے، یہاں تک کہ جب جانور بھی ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو، بالکل صحیح، یعنی اس کے سامنے جو ہے نا وہ چھری تیز نہیں کرنی ہے۔ ابھی جیسے پانی کی بات ہو رہی تھی کہ پہلے پانی پلا دیا جائے، بالکل صحیح، بھوکا ہے تو کھانا بھی کھلا دیا جائے، چلے اور وہ پھر بھی اس کے بعد- انتظام تو سارے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چھری چلائی جائے تو چھری اتنی تیز ہو کہ وہ ایک دفعہ میں ہی ذبح ہو جائے، مسلسل اس کو ہاں جو ہے وہ اذیت نہ دی جائے، بہت اذیت ہوتی وہ ہے۔ یہی ہوا تھا کہ وہ چھری چلانی نہیں آئی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا نہیں، ایک غلطی اور ہوئی تھی، یاد آیا، چھری بھی غلط پکڑ لی تھی، الٹی چھری پکڑ لی۔ نہیں چھری غلط پکڑ لی تھی، جس چھری سے کاٹنا تھا وہ چھری نہیں اٹھائی۔ اچھا تو وہ میں نے جب بھی آپ سے کہا نا کہ وہ سلہ پھیرنے کی چھری الگ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، وہ تو بس اس نے تو آپ یقین کریں بس رکھا ہے ایسا اور رکھا اور وہ ذبح ہو ایسا جاتا ہی ہے، ہے۔ اتنی تیز چھری اچھا دیکھیں، جانور تو ضرور کھڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ وہ ہوا، لیکن انسان مجھے ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا جو سامنے کھڑا ہو گیا ہو اس ایسے موقع پہ، کیونکہ وہ میں جانوروں کے معاملے میں تو خیر ایسا تھا، بہت پرانی بات ہے یہ، 10 سال ہو گئے، لیکن بس جو ایک بار میں نے کیا نا اس کے بعد میں ڈر گیا، اس کے بعد میں نے کہا یار یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شکر کریں اس نے کسی کو نقصان نہیں اچھا پہنچایا۔ وہ تو آپ کا جانور تو بغیر ذبح ہوئے کھڑا ہو گیا نا، ہم نے تو ایسے بھی دیکھیں ذبح ہونے کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگر وہ ظاہر ہے اس کی ایک جان ہوتی ہے، ایک اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی کو اگر مارتا ہوا جائے تو کئی زخمی ہو جاتے ہیں لوگ۔ ویسے سلمان بھائی اس پروگرام کے توسط سے اگر ہم ایک پیغام بھی اپنے دیکھنے والوں کو دیں کہ یہ مطلب یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ صحیح کھیل بات، کود نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ ایک اس میں عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا چاہیے، نہ بالکل کہ ایسا کھیل اور مذاق بنا کر۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہجوم لگ جاتا ہے اور شور شرابہ جس سے جانور بھی جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کی کیفیت ہو تو بھگدڑ مچ جاتی ہے ایسا ہی، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت نقصان بھی ہوتا ہے، بالکل تو اس لیے مناسب ہے کہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ چلیں اب ہجوم اور بھگدڑ کو تو بچایا نہیں جا سکتا، لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے قربانی دیکھنے کا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عبادت کو عبادت سمجھا جائے، پہلے یہ تیقن ہو کہ ہم یہ کر کس کے لیے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال واقعات سے بھری ہوئی ہے داستان ہماری، تو ظاہر ہے واقعات ضروری بھی ہیں، عید کا موقع ہے، لوگ سننا بھی چاہتے ہیں۔ جی رضوان بھائی۔ جناب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں بات کی تھی نا پیاروں کے اعتبار سے، تو مجھے وہ ذرا سی اضافت کے ساتھ کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ عید بھی گزاری۔ اچھا واہ، تو اپنے پیاروں کی اچھا پچھلے 5 برس کچھ حالات ایسے رہے کہ قربانی باقاعدہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس دفعہ پروردگار نے بڑا کرم کیا کہ باقاعدہ قربانی کا سلسلہ، کیونکہ 50-55 برس سے مستقل بنیادوں پر یہ فریضہ ادا کر رہے تھے، تو وہ جو بہت ساری باتیں یہاں ہو رہی ہیں، ایک تو وہی بات ہے کہ دیکھیں آپ اتنا مہنگا جب جانور لا رہے ہیں تو خدا کے واسطے چھری جو ہے کسی پروفیشنل سے تیز کروا لیں، جو سلے کی چھری ہوتی ہے نا، کہ وہ جانور کو گدگدی نہ کریں، بالکل صحیح، آپ ذبح کریں۔ اور وہ جو شعبے کی بات ہو رہی تھی، بہت سے لوگوں کو جو شعبہ نہیں دیتا وہ بھی اس شعبے کا جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں نا، صحیح۔ تو ان چیزوں سے بچیں کہ پروفیشنل قصائی ہو جو واقعی اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کے بعد جو بھائی پھر پروفیشنل ملتا نہیں ہے نا ان دنوں میں، کہاں سے لائیں گے آپ؟ دیکھیں ایک وہی کہتے ہیں نا کہ عید میں اگر درزی دوست ہو اور بقرعید میں اگر قصائی دوست ہو تو دونوں تہوار بہت اچھے گزر جاتے ہیں، اچھے گزر جاتے ہیں، صحیح بات۔ مراسم دائیں بائیں ذرا سا مناسب رکھیں تو آپ آ جائے گا۔ ہم نے تو بڑے بڑے وہ تماشے دیکھے نا، ایک وہی پروفیشنل ہمارے محلے میں تھی، تو وہ پیسہ کھینچ کے رکھنے والے، انہوں نے پروفیشنل سے بکرا ذبح کروا دیا، ہم گلی میں گئے ہنسیں کہ ہمارے برا ہے، جہاں سے بکرا شروع ہوتا ہے وہاں سے ذبح کر کے چلا گیا، یہ گز بھر کی گردن اس کی پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا حال کیا ہو۔ اور ابھی ایک تو یہ قربانی ہے، اچھا قربانی سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سال بھی قربانی کا جانور جو بکا سو بکا، لیکن ڈی فریزر کے بکنے میں جو ایک ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ آپ یقین کریں ہمارے ایک دوست کا یہی کام ہے، بزنس ہے فریج اور فریزر کا،
وہ سارے جتنی بھی کرایہ تو نہیں دیتا۔ خالہ پھپھو کی بیسیاں ہیں نا، ہاں۔ کہتا ہے پہلی دوسری چاہیے ہی نہیں، 1 مہینہ پہلے بقرعید سے دے دینا خاموشی سے۔ اور یہی کہ اور بھائی خدا کے واسطے قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے اس کو قربانی کا گوشت سمجھیں، قومی خزانہ نہ سمجھیں، پورا ہی کھا جائیں۔ اس کے بعد بسیار خوری کا جو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، جو دینی احکامات ہیں اس کو مذاق نہ کرے۔ جو جس طرح آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے جی کہ جو شو آف ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ دیکھیں ہم نے بھی زندگی گزر گئی جانوروں کے درمیان جیتے ہوئے، ایسا اور ہی جانوروں کی ہمارے درمیان جیتے ہوئے، بالکل ایسا ہی۔ دونوں طرف سے نا۔ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی نہ کسی جانور کے مزاج سے مماثلت رکھتے ہیں، یہ تو ایک تحقیق ہے، بالکل ہی ایسا، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی جانور کی ایوریج عادتوں سے جانور ملتا جو پلتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ جو آج کل جو ٹرینڈ آ گیا ہے نا کہ کیٹ واک ہو رہی ہے اور 20-20 من کا جانور، اس کو اسٹیرائڈز لگ رہے ہیں، اس کا گوشت انتہائی زہریلا ہے، مطلب شو آف کر کے، اور خود میں کھا رہا ہوں آرگینک بکرا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ جو تم بیل بانٹ رہے ہو ذرا اس کا گوشت کھاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا جب وینٹیلیٹر پہ جاؤ گے۔ بالکل سارے اسٹیرائڈز اس کے گوشت کے اندر ہیں۔ یہ بڑا کور پوائنٹ ہے، یہ خدا کے جو واسطے سمجھیں یہ اچھا، اس میں پھر ہمارے 2 انتہائی نا، پھر وہ طبقہ آ جاتا ہے جو قربانی کے خلاف بات کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بھائی یہ شو آف کرنا چھوڑیں، اگر آپ کو اللہ نے اتنا ہی دیا ہے تو آپ 2 جانور کے بجائے 20 جانور قربان کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا جو اثر بھی پہنچے۔ ہیلدی اس کا اس گوشت سلسلے میں سمجھتا ہوں علماء کرام کو یقیناً نشاندہی کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو اوور ڈوز، جو ٹیکے والے جانور ہیں نا، خدا کے واسطے۔ اور نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ قسطوں پہ قربانی۔ میرا باڑا ہے، میں نے 20 من کا جانور پالا ہے، آپ نے مجھ سے قسطوں پہ خرید لیا، بالکل مجھے پتا ہے آپ ہی خریدار ہیں، باقی یہ بکے گا نہیں۔ وہ 2 کروڑ کا جانور ہے، میں 50-50 لاکھ کی قسط بھر کے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو اس دکھاوے کی وجہ سے جو اتنا ایک جو میسج، اصل میں قربانی کا میسج کیا ہے کہ وقت پڑنے پر قیمتی ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ مت دیکھو کیا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو ایسنس ہے وہ کہیں پسے پش چلا گیا ہے، اور نمود و نمائش اور دکھاوے کے چکر میں نہ صرف ایکٹیویٹی اور فیسٹا کے طور پر آ رہا ہے۔ موضوع جو ہے نا، موضوع بڑا ڈائیورٹ ہو گیا۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ شو آف والی جو انہوں نے بات کی نا، دیکھیں قربانی کی تو روح ہی یہ تھی کہ جذبہ اپنے اندر یہ پیدا کرنا کہ ہم نے خواہش نفس کو قربان کرنا ہے، لیکن آپ نے خواہش نفس کو قربان نہیں کیا، آپ نے جب ریاکاری کر دی، آپ کری دکھاوے کے لیے رہے، تو خواہش نفس تو پوری طرح بت بن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو قربانی جب جانور کے گلے پہ چھری پھرتی ہے نا، تو اپنے جو نفسانی خواہش ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی ہوتی ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو ہم چھوڑیں گے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ فرمایا گیا نا، کوئی اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہش میرے لائے ہوئے حکم کے تابع نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ قربانی کی روح تو یہ تھی، اس لیے شو آف تو خیر بالکل دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے یہ سنا اور سیکھا، خواہش ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم اسے مہینہ پہلے لے آئیں، اس کے ساتھ کچھ وقت صرف کریں، وہ کریں، لیکن اب حالات و واقعات اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں نمود و نمائش، کہیں نہ کہیں اہل محلہ، بچے لڑکے لیں گے، اجازت آپ منع نہیں کر سکتے، گھمائیں گے پھرائیں گے، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ عموماً میں تحدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، چاند رات کو بہت ہی لیٹ نائٹ جا کے کوئی نہ کوئی جانور لیا، آئے صبح ذبح کر دیا، کیونکہ اب ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم ولیجز میں رہتے ہوتے تو یہ ممکن تھا، لیکن اب جن گلیوں سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، جس علاقے میں ہم نے رہنا ہے، لوگوں کو نقصان، اذیت پہنچانا، خلق خدا کو اذیت بھی نہیں پہنچانا۔ نیا ٹرینڈ ہے کہ جانور باندھ کے آپ نے سڑک بند کر دی۔ دیکھیں اب قربانی تم کر رہے ہو، مجھے کیوں اذیت میں مبتلا کر رہے ہو؟ حقوق عامہ طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قربانی کا مقصد عبادت ہے، جی سماجی مسائل نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جب سماج متاثر ہو آپ کی ایسی عبادت، ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت دکھاوے میں اور دکھاوا کہیں اور لے جا کر برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ تو اب ایسی کیفیت میں آپ کو اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو اسٹیرائڈ کی بات آپ نے کی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، ساتھ ہی ساتھ جو رزق حلال آپ کو اللہ نے دیا ہے اس سے جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بالکل ایسا ہی، نہ کہ یہ کہ ایسے جانور جو معاشرے کے اندر احساس برتری اور احساس کمتری کو جنم دیں۔ جی تو یہ جو تضاد ہے اور جو کلاس اسٹرگل ہے، اس کے اندر معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام اور جو احادیث کو اور قرآن کو بیان کرتے ہیں تو عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے جو بات کہی گئی ہے کہ یہ قربانی اصل میں رب کی رضا کے لیے ہے، بے شک، معاشرے کی اور بچے اور بچیوں اور گھروں کی اس میں شمولیت اس لیے ہو کہ وہ عبادت سیکھیں، ایسا ہی، نہ کہ یہ کہ تکبر سیکھیں اس سے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب۔ میں انشاءاللہ انور بھائی، اشفاق بھائی سے بھی اور علی بھائی، دانش بھائی سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا، مگر اس بریک کے بعد۔